अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 3 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनके मैंडेट का मामला है। और हैरत की बात आपको यह लगेगी कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सारे सब के सब तत्ते तवे पर बैठकर पूरी कोशिश करते रहे कि 5 हफ्ते तक खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात ना होने दी जाए, और ना भी हो सकी। उसके बाद जब हुई तो अब एक और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। वो प्रोपेगेंडा क्या है, किसने जारी किया है, और इंप्रेशन ऐसे दिया जा रहा है कि इनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। यानी बड़े मियाँ साहब, बाबूजी चाहते हैं कि खान साहब रिहा हो जाए हैं, और ये बड़ी डील के तहत कोई मुलाकातें शलाकातें, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं ना। तो उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक और प्रोपेगेंडा मूव, स्काई न्यूज को अलीमा खानम साहिबा ने इंटरव्यू दिया, उससे पहले इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया। उसके मुबैना AI जनरेटेड क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल करके इन्हें मुल्क दुश्मन जमात या फैमिली डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर जो है 2 अदद बच्चियों का स्कूटी के ऊपर जो SUV की टक्कर से हलाकत हुई है, उसके ऊपर बहुत अफसोस है। लेकिन अब तो माइनर्स को सजा मिलती ही नहीं है भाई, तो जो उनके बड़े हैं उनको सजा कब मिलेगी, उसकी डिटेल्स। और फिर जावेद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया, वो हिला देने वाला कन्फेशन है वो। और फिर जो बड़ा हुक्म है किसी अदालत से नहीं आया, कहीं और से आया, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो उसूली तौर के ऊपर आपके पास एहतजाज करने के लिए इस मुल्क के अंदर और कोई रास्ता है नहीं। वैसे ये अनप्रेसिडेंटेड था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए दफा 144 के बावजूद, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन इस मुल्क में एहतजाज करने का तरीका वाहिद है जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको बताया है, और वो यही है कि आपने अपने कंबल को साइड पे हटाना है और उधर ही मुंह बाहर निकाल के ऊ करना है, और बस एहतजाज हो गया, इनकलाब आ गया, बस। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यह तरीकाकार वजह किया इस हुकूमत ने। अब वही हुकूमत अपने कुछ छाता बरदारों के जरिए कम्युनिकेशन क्या कर रही है, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये गरीदा फारूकी साहबा फरमाती हैं, नो तो गोया इमरान खान से मुलाकात डील के तहत हुई, जमाबंदी का मुआहदा भी कबूल करके मुलाकात की गई। ये सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर अभाम क्रिएट करने वाले चंद लोग थे, उन्होंने जो किया वो किया। फिर अब ये मुलाकात के बाद अभाम क्रिएट करने वाले चंद लोग हैं, तो भाई अगर ये डील करनी थी तो पहले हो जानी चाहिए थी। मसला क्या था, अगर ये डील था मामला तो पहले हो जाता। मतलब अब आप ये तो गोया करके बात करते हैं, तो क्या ही बात करते हैं। अभी फिर एक नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक जो है ये टेलीविजन के ऊपर कुछ बातें चलना शुरू हो गई हैं, और मैंने सुनी, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। हालांकि हमारे पास तो इंफॉर्मेशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि खान साहब इस सिस्टम में हैं तो क्यों है, अभी तक हैं तो क्यों है। हमारे पास कुछ ऐसी बातें आ रही हैं मुबैना तौर के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल एक नया रंग देकर आसमा शिराजी साहबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाए। हाय ये दयालुपन है, इसके ऊपर तो मैं मारा मिट जाऊं, मैं कहता हूं मुक जाऊं। यानी इस हद तक सिस्टम के अंदर रो नंबरी और मेरिट का हाल देखें आप। वो एक साहब है लंदन प्लट मोमने खसूसी हैं इधर पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ, और वो कहते हैं कि इमरान खान इज डन एंड डस्टीज, डन एंड डस्टीज। ये वो दस्ती, वो जमशेद दस्ती साहब वाला दस्ती तो हो नहीं सकता कि दस्त वाला हाथ जो होता है, इसको बोलते हैं अरबी में दस्त, फारसी में दस्त वाला दस्ती अगर है तो ये डन एंड दस्तीज क्या होता है। ये है मेरिट का बोलबाला इस मुल्क के अंदर। ये हालात है, इन हालात के अंदर आप इनसे तवक्को, फिर ये कहते हैं कि मेरिट है।
اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو وہ رہا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جو اندر کی کہانی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا حکم ہے اس کے اوپر بھی میں بات کر لیتا ہوں۔ بڑا حکم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے نہیں آیا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی طرف سے نہیں آیا۔ 2 عدد جو سپریم کورٹ کے ججز چلے گئے تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، ان کی طرف سے نہیں آیا۔ جسٹس بابر ستار یا سردار اعجاز اسحاق خان یا محسن اختر کیانی کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ حکم آیا 25 کروڑ عوام کے مرشد اور اڈیالہ کے مکین، آستانہ عالیہ اڈیالہ شریف کے مکین جناب عمران خان صاحب کی جانب سے کہ سہیل آفریدی تم نے ڈٹ جانا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کوئی گورنر راج لگاتا ہے، لگانے کی کوشش کرتا ہے، کرے ان کی ایسی کی تیسی دیکھ لی جائے گی، یہ جملے ہیں۔ اور پھر وہ 1.5 2 فٹ کے منہ والے جو ہے نا، جن کا وہ کہتے ہیں نا 3 میں نہ 13 میں وہ آ کر ٹی وی پر بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں، ان کی بھی ہم ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں بڑا حکم جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے کا وہ عمران خان صاحب کا وہ ٹویٹ ہے اور ان کے وہ جملے ہیں، ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کی زبان سے لوگوں تک پہنچے۔ اچھا، حیرت کی بات ہے کہ ہمارا ٹی وی علیمہ خانم صاحبہ کی بہن عظمیٰ خانم صاحبہ کی ملاقات کے بعد ان کا جو ویژولز تھا وہ نشر نہیں کر رہا تھا، ان کے ویژولز نشر نہیں کر رہا تھا، نہ ان کا ساؤنڈ بائٹ۔ اور آپ کا جو پڑوسی ملک ہے، دشمن ملک، وہ ایئر کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ٹی وی، امریکہ کے ٹی وی، فرینچ ٹی ویز وہ ایئر کر رہے ہیں کیونکہ کنسرن تھے عمران خان صاحب کی زندگی سے متعلق۔ اب ان کے اوپر یہ بھی ایک بہت بڑا الزام لگانے کے لیے سارے پر تولیں گے کہ جناب یہ تو خان صاحب تو پتہ نہیں کہ اتنا لائک کیے جاتے ہیں کہ ان کو آپ کا دشمن ملک دکھا رہا ہے۔ بھائی بات لائک ڈس لائک کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے سپیس ہی نہیں چھوڑا نا ملک کے میڈیا کے اوپر، ملک کی عدالتوں کے اندر، ملک کے لوگوں کی نظروں کے اندر۔ تو جب سپیس نہیں بچی تو سپیس جہاں سے ملے گی وہاں سے وہ لیں گے، یہ تو ظلم کی بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا ایزی نہیں ہے۔ میں کامران شاہد صاحب کا ایک جملہ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں حکومت اور اداروں میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف حکومت عمران خان سے بہت ڈری ہوئی ہے، وہ کبھی بھی عمران خان کی رہائی نہیں چاہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کسی اور وجہ سے تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، ٹکراؤ وجہ نہیں ہے۔ اب کس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن امیدوار بہت سارے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں مطلب کانفیڈنٹ ہوں کہ امیدوار بہت سارے۔ ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لاہور کے اطراف کسی خاص جگہ کے اوپر ایک خاص میٹنگ چل رہی ہو جس کے بارے میں مبینہ طور کے اوپر انفارمیشن تھی کہ ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے اور آج شاید چیزیں طے ہو جائیں، وہ بائی اینی مینز طے ہوں، بائی ہوک اور کروک طے ہو، لیکن بہرحال یہ لاہور کے اطراف کسی چھوٹے سے گاؤں میں، ٹھیک ہے، امیروں کے گاؤں میں ہے کوئی ملاقات ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہو رہی ہو۔ اچھا جی، ایک عدد جج صاحب کے صاحبزادے نے، عمر ان کی 16 سال ہے، انہوں نے 2 عدد نوجوان جوان سال بچیوں کو جو کہ ہارڈ ورکر تھیں، مطلب ایک کال سینٹر کے اندر کام کرتی تھیں، اپنی سروسز دیتی تھیں، وہ بیچاری صبح سکوٹی پہ جا رہی تھیں، ان کو ہٹ کیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب پاکستان کے اندر تو مائنرز کو اریسٹ کر کے ان کو سزا دینے کا قانون ہے ہی نہیں، تو اس میں جس والد بزرگوار نہیں ہے جس کے نام پر وہ گاڑی ہے، وہ گاڑی اس بچے کے ہاتھ میں پکڑائی کہ تم اوور سپیڈنگ کر لے بلو ایریا جیسے سینسٹیو ایریا میں، کیونکہ برابر میں ریڈ زون ہے، تو ان کے اوپر بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا یا ایمی چلتا رہے گا کام؟ تو اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ عطا تارڑ صاحب نے ابصار عالم صاحب کی کٹ لگائی ہے، ملک کے وفاق کے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے عطا تارڑ صاحب کی کٹ کیسے لگائی ہے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں ابصار عالم صاحب بالکل بے بنیاد اور من گھڑت خبر دے رہے ہیں، یہ ابصار عالم صاححب کو کریکٹ کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کسی بھی چیز کو منسوب کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنے کی زحمت کر لیتے، اتنے سینئر صحافی کو اس طرح کی افواہیں پھیلانا زیب نہیں دیتا، افسوس ہے۔ سر جی، اگر یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، آپ کی نظر میں سینئر صحافی ہیں، تو لگائیں ان پہ پیکا آرڈیننس، پیکا ایکٹ کے قوانین کے اوپر اپلائی کریں، اور ان کو ٹویٹر کے اوپر صرف ٹویٹیں کر کے جو ہے نا کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں تو۔ المیہ تو یہی ہے کہ اس ملک کے اندر سہیل وڑائچ صاحب افواہوں کا بازار گرم کر کے کیا سے کیا کر دیتے ہیں، اتنے بڑے ادارے کی طرف سے کریکشن آ جاتی ہے، پھر ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا، اور ہم جیسے غریب جو ہیں، سوراب برکت جیسے غریب، ہم جیسے لوگ، عمران ریاض، صابر شاکر، معید پیر دادا، سمی ابراہیم اینڈ مینی ادرز، صدیق جان، ان سب کے خلاف 1 منٹ میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ المیہ ہے، اور المیہ سے کام نہیں ہے، تو مہربانی کریں، یہ آپ کے پاس پورا اختیار ہے، آپ خود بول رہے ہیں نا کہ وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، اگر افواہیں پھیلا رہے ہیں تو لگائیں پیکا، کریں مقدمہ اور ڈالیں اندر، یہ آسان ترین طریقہ ہے جناب۔ شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں
ہمیں صرف آج کی ملاقات سے مطمئن نہیں ہونا، آج کی ملاقات سے ہمیں اپنی لیڈر کی صحت کا معلوم ہوا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئندہ تمام فیملی وکلا اور رفقا کی ملاقات کا دروازہ کھلوانا ہے۔ حالت یہ ہے کہ نظام کی کانپیں جو ہے نا وہ ٹانگی ہوئی ہیں جی، یہ یاد رکھیے گا، نظام کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے زور بازو کے اوپر تو پی ٹی آئی نے یہ سارا کام کروا لیا ہے، لیکن کیا آپ کو اور ہمیں یہ نہیں لگتا کہ کہاں مشن حقیقی آزادی تھا، کہاں مشن رہائی تھا، کہاں ملاقات جیسے اتنے چھوٹے پیکج کے اوپر رضامندی ہے؟ یعنی آپ ظاہر خوشی ہوئی ہے، راضی ہوئے، خوش ہوئے، تو یہ بڑا فرق ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا مشن کیا تھا اور آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں جاوید چودھری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا حضرات غور، وہ کہتے ہیں حکومت میں اتنا دم نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن روکے۔ کس حکومت میں؟ اس حکومت میں جو حکمراں اتحاد ہے، اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن روکے جب 70,000 ووٹوں کی گڑبڑ کر کے آپ کو لایا گیا ہو۔ 70,000 ووٹوں کی گڑبڑ کر کے آپ کو لایا گیا ہو، یعنی مینڈیٹ چوری کر کے آپ کو لایا گیا ہو۔ اٹس اے کنفیشن۔ ایک ملک کا سیزن جرنلسٹ یہ کنفیشن کر رہا ہے کہ یہاں پر جو اقتدار میں آئے ہوئے ہیں وہ 70,000 ووٹوں کو چوری کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اگر کسی سیزنڈ یا سوبر یا سول سوسائٹی کے اندر یہ واقعہ کسی جرنلسٹ نے رپورٹ کر دیا ہوتا تو اس کے اوپر اب تک اگلوں کو اٹھایا جا چکا ہوتا، ان کا احتساب ہو رہا ہوتا، اور جو چوری کے مینڈیٹ کے اوپر اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا گیا ہے وہ دھڑام سے گر چکا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ پاکستان ہے اور ان کی باقی بات کو سنا جائے گا، اس بات کو نہیں سنا جائے گا۔ پھر سے سنیے، وہ کہتے ہیں حکومت میں اتنا دم نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن روکے جب 70,000 ووٹوں کے گڑبڑ کر کے آپ کو لایا گیا ہو، تو آپ یہ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی اوقات نہیں ہے۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے منہ دکھا دیا ہے۔ اسے آپ حکومت کی نالائکی اور نااہلی قرار دے سکتے ہیں کہ وہ ترمیم کرنے کے بعد تیار ہی نہیں تھے، ان کا کوئی ہوم ورک ہی نہیں تھا۔ اور بھائی کیا ہوم ورک؟ آپ نے اتنا بڑا پینڈوراس باکس کھول دیا کہ یہ جعلی ووٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اب تک تو اس حکومت کو گر جانا چاہیے تھا اگر ایک فعال قسم کا الیکشن کمیشن ہوتا۔ جناب، برین ڈرین کا عالم یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال میں تقریباً 29 لاکھ پاکستانی مبینہ طور کے اوپر ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور اب ان کو زبردستی اپلوڈ کر لو، کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو، اور پھر ٹوپی ڈرامے بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ جناب، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر توقیر شاہ نے کہا کہ سوشل میڈیا اور کچھ سیاسی حلقوں میں زیر گردش ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں کہ حکومت اور فیلڈ مارشل کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت کی کہ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بڑا احترام کرتے ہیں بڑی شخصیت کا، اور متعدد مواقع پر پیشہ ورانہ رویے، عزم اور قوم کی خدمت کے لیے وہ ان کی تعریف بھی کر چکے ہیں۔ مطلب اب انصار عباسی صاحب کو وضاحتیں پیش کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے، مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرا خیال اتنا ہے کہ آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے بھائی جان۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ ارشاد بھٹی صاحب فرماتے ہیں کہ گورنر راج لگا کر یہ کیا کر لیں گے؟ سہیل آفریدی کتنے بااختیار وزیر اعلیٰ ہیں؟ ایک مریم نواز کے پاس چارٹر جہاز کی سہولت ہے، جبکہ دوسرا چادر اوڑھ کر اڈیالہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور یہی حالت ہے، یہی حالت صحافیوں میں بھی ہے۔ کچھ صحافی ہیں جو انٹرنیشنل ٹریولنگ ان بینڈ، مطلب مزے سے، کبھی آؤٹ باؤنڈ کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے، جہاں دل کرتا ہے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ صحافی ہیں جنہیں انٹرویو کرنے کے اوپر دہشت گردی کے چارجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سراب برکت کو ہم سب، مطلب کسی کے اکاؤنٹ بین ہے، کسی کے سم کارڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، کسی کے شناختی کارڈ پاسپورٹ بین ہے۔ یہ حالات ہیں، ان حالات کے اندر آپ کس سے کیا پوچھیں گے؟ فیصل واڈا صاحب کا جملہ چیک کیجئے، وہ کہتے ہیں اگر سہیل آفریدی فرنٹ فٹ پر گئے تو نہ فرنٹ رہے گا اور نہ فٹ رہے گا، لیکن سیاست دور پی کے والوں سے اکیلا ہے۔ بھائی آپ اتنا بڑا منہ کیوں لگا دیتے ہیں بھائی؟ ان کا جب بھی آپ وہ لگاتے ہیں، کیا ان کا جب بھی کوئی پوسٹ ووسٹ لگاتے ہیں، اتنا بڑا منہ یار، اتنا بڑا تو نہیں ہے یار، 2.5-3 فٹ کا منہ لگتا ہے مجھے تو۔ اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ مہر بخاری صاحبہ وہ کہتی ہیں 9 اگست 2018 کو جیل میں نواز شریف سے 40 لوگوں کو ملایا گیا، جن میں 25 نون لیگ کے سیاستدان تھے۔ نہیں تھے۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا جی؟ یہ تو صرف عمران خان کر رہے تھے، مرغے توڑ رہا ہے صبح شام میں۔ یہ تو نواز شریف سے کبھی تو کسی کی ملاقات، سب سے سخت جیل تو نواز شریف اور زاہد صاحب نے کاٹی تھی۔ میں تو اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں کہ حکومت میں موجود جماعتوں کی عوامی سپورٹ بہت کم ہے، عمران خان آج بھی مقبول ہے، عمران خان کا ووٹ بینک ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ یہ اب ایک پوسٹ کر کے نا تھوڑا سا گڈ بکس میں آ جائیں گے پی ٹی آئی والوں کے، باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے۔
اب اوور آل جو سچویشن بنی ہے اس میں حکم کسی کا چلے نہ چلے، ایک تو نوٹیفیکیشن والا معاملہ مشکل ہے، دوسرا جو لندن سے ویو جنریٹ ہو رہی ہے نا جمائمہ خان، قاسم خان، سلیمان خان کے رابطوں سے، اس کے اثرات پاکستان میں آئیں گے۔ ولاگ سے اتنا ہی، میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔